1290 बरस हो गए हैं सरकार इमामजादा अब्दुल्ला शाह लस्कर गाजी बाबा की दहलीज और दरबार को। आज तक समंदर जो 22,000 फुट कराची जिससे नीचे है, बांग्लादेश, बैंकॉक, चाइना और जापान, टर्की के नजदीक जो पेनिनसुला है, इनको विद इन 100 ईयर्स सैलाब से और ये जो सी स्टॉर्म्स हैं इनसे इनको ओब्लाइटरेट और तबाह नेस्तो नाबूद कर चुके हैं। 13 सेंचुरियों से आज तक सरकार इमामजादा का ही दरबार है जिसका फासला समंदर से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर। यानी इसका मतलब है कि समंदर इस पहाड़ी पर कदम बोसी करने आया करता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MM न्यूज़ के साथ मैं हूं अवैस इसहाक। नाज़रीन, जैसा कि हम सब के इल्म में है कि इस वक्त साइक्लोन वाइपर जो है कराची से चंद किलोमीटर दूर है, तो हम इस पे बात करेंगे कि आया ये साइक्लोन कराची को हिट करेगा नहीं करेगा। लेकिन एक बहस हमेशा से कराची में शुरू हो जाती है जब किसी भी ख़ास किस्म का साइक्लोन कराची को हिट करता है या कराची की तरफ आता है, तो लोग ये बात कहते हैं कि कराची को कुछ नहीं होगा, कराची में समंदर के करीब अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का मज़ार है। इसकी हकीकत क्या है? आया ये बात ही की जाती है या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अली गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। शुक्रिया अवैस। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। नाज़रीन, डॉक्टर साहब दहाइयों से गाजी साहब की खिदमत में मसरूफ़ हैं और इस मज़ार की जितनी तामीर तरक्की इनके हाथों से ही है, और हमारे लिए खुशकिस्मत है कि हम इस मौजू पे इनके साथ बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जब भी कराची में कोई साइक्लोन आता है या कराची की तरफ उसका रुख होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो साइक्लोन मुड़ तो जाता है, लेकिन लोग ये बात करते हैं कि साइक्लोन से कराची को कुछ नहीं होगा क्योंकि बाबा साहब बैठे हुए हैं। इस पे कुछ रोशनी डालिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अवैस, शुक्रिया जी, ये आपने बड़ी लेजिट बात की, और ये ऐसा टॉपिक है कि जब भी कराची को किसी किस्म का भी थ्रेट हो, वो थ्रेट ज़रूर डिस्कस होता है, चाहे वो पॉलिटिकल थ्रेट हो, सोशियोलॉजिकल थ्रेट हो, या एनवायरमेंटल थ्रेट हो, या इकोनॉमिक थ्रेट हो। इस दफ़ा जो थ्रेट आया है वो कोई नया थ्रेट नहीं है, ये थ्रेट बरसों पुराना है। 1290 बरस हो गए हैं सरकार इमामजादा अब्दुल्ला शाह लस्कर गाजी बाबा की दहलीज और दरबार को। सरकार का जो ज़हूर है वो 98 हिजरी है, आपकी शहादत 151 हिजरी है। अब आप अंदाजा करें कि 1500 साल अप्रोक्सीमेटली गुजार लें, आज तक समंदर जो 22,000 फुट कराची जिससे नीचे है, अगर कोई जगह भी शैलो हो तो कितने ही सैलाब इस सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश, बैंकॉक, चाइना और जापान, टर्की के नजदीक जो पेनिनसुला है, इनको विद इन 100 ईयर्स सैलाब से और ये जो सी स्टॉर्म्स हैं इनसे इनको ओब्लाइटरेट और तबाह नेस्तो नाबूद कर चुके हैं। ये दोबारा से आबाद हुई हैं। अब इमेजिन कीजिए 1290, इसमें 10 साल आप ऐड कर दे तो ये 1300 साल बनते हैं। यानी कि 13 सेंचुरियों से आज तक सरकार इमामजादा का ही दरबार है जिसका फासला समंदर से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर है। आप मुझे बताएं, अच्छा, आप जितने लोग 1942 से पहले आपको मिलेंगे जो सरकार इमामजादा के दरबार आया करते थे, आपको ये बात बताएंगे कि हम यहां कश्ती में आया करते थे। बिल्कुल। अच्छा, अगर वो नहीं बताएंगे इसका मतलब है वो उसके बाद के हैं, क्योंकि वो उस वक्त के होंगे तो आपको बताएंगे। यानी इसका मतलब है कि समंदर इस पहाड़ी पर कदम बोसी करने आया करता था, वो उनके अदब में विड्रॉ करके पीछे गया। तो जो कदम बोसी करने आए और चला जाए, तो समंदर को यह शऊर है कदम बोसी के लिए आना है, चाहे वो जुनून में आए, चाहे वजदान में आए, चाहे जलाल में आए। और इंसान को यह शऊर नहीं है, वो हॉर्न बजा के गुजर सकता है लेकिन रुक कर फातिहा नहीं पढ़ सकता। बूली शाह कलंदर एक दफा समंदर के पास खड़े थे और पूछ रहे थे समंदर से, तेरे अंदर शोर बड़ा है। तो समंदर ने कहा, मैं समंदर हूं। तो आपने फरमाया, मैं कलंदर हूं।
آپ نے اپنا عصا پانی میں مارا اور سمندر کو خاموش کر دیا. تاریخ تصوف میں شہزادہ دارالشکوہ نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے, ریفرنس کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو بات ساری یہ ہے تعظیم آل رسول اہل بیت کی, اولیاء اللہ عظام کی, جب وہ چیزیں کرتی ہیں جو اللہ نے جن کو تخلیق کیا ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض, وہ تمام کائنات کا نور ہے, اور اللہ پاک نے اپنے نور کی سماوات پر اختیار انسان پر چھوڑا ہے کہ آپ غور کرو, کہ تدبر اور غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اویس, بنی اسرائیل, سورہ یوسف, آپ جتنی بھی تھریٹننگ سورج چلے جائیں نا, تھریٹننگ سورج میں ان کو کہتا ہوں جس میں اللہ پاک جلال میں, اور پچھلی امتوں کو اللہ نے ناانصافی پر, ناپ تول کم کرنے پر, یا پھر زنا پر, اڈلٹری پر, لواطت پر اللہ پاک نے زمیں بوس کر دیا. ان تمام کو جو اللہ پاک نے تھریٹ دیے, ان میں سمندر اور طوفان تھے, سر فہرست ہے. اور ان کو اللہ پاک نے فرمایا, قرآن میں آیت ہے, اور ہمیں کچھ کجا نہیں, تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور تمہاری جگہ تم سے بہتر لوگ لے آئیں. مجھے بتائیں 1290 برس میں اللہ پاک اسے اجاڑ کر دوبارہ سے ریسرفیس نہیں فرما سکتے تھے؟ وادی مہران آج بھی ہے. اور اگر یہ کریڈٹ ہے تو صرف ایک صوفی ہستی کا, جو 4 واسطوں سے امام حسن کی اولاد ہیں, عبداللہ شاہ الاشترغازی بن حضرت محمد المہدی النفس الزکیہ. آپ کے والد عبداللہ المحز, اور ان کے والد حضرت حسن مسنہ, اور ان کے والد حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب. امام حسن اور ان کے فرزند حسن مسنہ ہیں. اب حسن مسنہ کا عقد ہوا ہے فاطمہ الصغریٰ سے, جو امام حسین کی بیٹی ہیں. تو اویس بھائی, آپ حسنی اور حسینی سیدی ہیں. 4 واسطوں سے جس کا در امام زادہ ہو, بر صغیر پاک و ہند کی وہ 3 بڑی ہستیاں ہیں جو یہاں پر ہیں. ادھر لاہور میں بی بی پاک دامن ہے, اور ادھر سرکار امام زادہ عبداللہ شاہ الاشترغازی ہیں. بری امام سرکار اور حضرت شاہ چند چراغ کازنز ہیں, لیکن وہ اسلام آباد میں. تو کتنا بڑا, میں جب دربار پر لوگوں کو اجمیر سے آتا دیکھتا ہوں, اور لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم اجمیر سے آئے ہیں, ہم دہلی سے آئے ہیں, اور خاص امام زادہ کی حاضری کرنے آئے, تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ کراچی والے اس ہستی سے کیسے بے بہرا ہو سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے سب سے پہلے فوراً یہیں کا رخ کرتے ہیں. جب مصیبت آتی ہے نا, تو پھر بھیڑیا بھی بھاگتا ہے جنگل کی طرف, اور کراچی والا بھی بھاگتا ہے اس دربار کی طرف. ڈاکٹر صاحب, دوسرا سوال. جی, یہ تو آپ نے بالکل ایک عقل شعور میں سمجھنے والی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کم و بیش 1300 سال ہو گئے سمندر کا جی, اور بابا صاحب کا 1 کلومیٹر کا فاصلہ, لیکن یہ اللہ کی طرف سے بے شک. ایک معاملہ ہے. بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ اس بات کو نہیں مانتے, بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی سسٹم ہے یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قدرت کے تحت چل رہا ہے, ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ رائٹ, دیکھیے اویس, مولا علی کی حدیث ہے, آپ کو ہدیہ کروں گا. آپ نے فرمایا وہ حق ہو ہی نہیں سکتا جس کی مخالفت نہ کی جائے. مجھے آپ تاریخ میں, آپ قصص الانبیاء سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام, آپ سے آپ کے بعد آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام عظام, اور اس کے ساتھ آپ آ کے چلتے جائیں بنو باز کی حکومت, پھر دنیاوی طور پر خلافت کا نظام, اور آگے چلتے جائیں کون سا ایسا ایمپیرر ہے یا کون سی ایسی تھیولوجی ہے کہ جس کی مخالفت نہ کی گئی ہو. کیا سرکار کی مخالفت نہیں کی گئی؟ بالکل. کیا سرکار کو اگر اتنی ریزسٹنس نہ ملتی تو کیا آج ہم مسلمان ہو سکتے تھے؟ اگر سرکار شیب ابی طالب میں رہ کر اگر پیٹ پر پتھر نہ باندھتے, ہجرت نہ فرماتے, کفار کے پتھر نہ سہتے, اگر آپ 21 برس غار ہرا سے جا کر بی بی خدیجہ کے ساتھ قرآن مجید لے کر نہ آتے, اور اگر آپ اپنی اولاد کو کربلا بنا کر قربان نہ کرتے, مجھے بتائیں آج یہ اذانیں بلند ہو سکتی تھیں؟ بالکل نہیں ہوتی. ثابت یہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا کریڈٹ ہو, جتنی بڑی کنٹریبیوشن ہو, اس کی ریزسٹنس اتنی ہی بڑی شدید ہوتی ہے. تو جتنی بڑی ہستی سرکار امام زادہ کی ہے, آپ کو منافق بھی اتنے ہی بڑے ملیں گے, آپ کو اس کے اگینسٹ بولنے والے بھی اتنے بڑے ملیں گے. تو آپ ایکچولی ان لوگوں کو کنسیڈر بعد میں کریں, سرکار کی ہستی کو انالیسس کریں کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا امام زادہ کا درجہ رکھا ہوگا کہ لوگ ان کے لیول پر آ کر بات کرتے ہیں. اور یہ بات ہر دور میں کی گئی ہے. آپ دیکھیں, میں اس میں آپ کو اس کا جواب بھی ہدیہ کروں گا. جب ہمارے نبی سے, ہمارے پیغمبر سے اور آل رسول اہل بیت سے جب یہ بات کی گئی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ حق ہی کی مخالفت کی جاتی ہے, ورنہ منافق تو ہر وقت ہوتے ہیں, ہر عہد میں ہوتے ہیں. انہوں نے صبر فرمایا, اور جب ان کے خلاف بات کی گئی انہوں نے خاموشی اختیار کی, اور جب ان پر تھریٹ مسلط کیا گیا تو انہوں نے ہجرت فرما لی.
لیکن کبھی کسی سے جنگ نہیں کی جب تک ان پر جنگ مسلط نہیں کی. دیکھیں ہمارے نبی نے بھی ہجرت کی, مدینہ گئے, ایک ریاست بنا دی. حسین نے ہجرت کی, کربلا بنا دیا. تو یہ ہمارے نبی اور ان کے اینسسٹ کی اور آل رسول اہل بیت کی تعلیم ہے. تو اگر آپ سے کوئی بات کرے, خاموشی اختیار کریں, ان سے علم سے بات ضرور کریں لیکن ان سے بحث نہ کریں. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب اس کی ہم دنیاوی لاجک کی طرف آئیں گے. دیکھیں یہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا, یہ لاجکس کو لیجسلیٹ جب تک نہ کرے ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور آنے والا وقت جو قرب قیامت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کی حدیث اگر ہم غور سے کریں تو ہمیں راتوں کی نیند تہجد سے پہلے بغیر الارم کے اٹھا دے ہمیں, کہ فرماتے ہیں اور علم تھوڑا رہ جائے گا اور علم فروخت ہوگا, بے حیائی سر عام ہوگی, عالم کو مذاق اڑایا جائے گا. آپ مجھے بتائیں, آپ فورم پہ بیٹھے ہیں اور کتنے سوشل مین سٹریم لائن پہ بیٹھے ہیں کہ آپ رات دن نہیں دیکھتے کہ علماء کرام کا کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے. علماء کرام کا جب مذاق اڑایا جائے گا تو تعلیم رخصت ہو جاتی ہے, اور جب لوگ بے حیائی کو اپریشیٹ کریں گے تو علم ان کے لیے ڈیپریشیٹ ہوگا. علم کبھی ڈیپریشیٹ ہو ہی نہیں سکتا, کسی کی رعیت معصیت نہیں ہے, اور اللہ پاک نے نماز کے بعد جو پہلی چیز فرض کی وہ ہے ہی علم. تو ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پہ آ کر سوشل فورم پہ, انسٹا پر, فیس بک پر یا اپنے سوشل فورم پہ بات کرتے ہیں, وہ تو قیامت تک کرتے رہیں گے. لیکن میں یہ آپ کو ضرور بات ہدیہ کر دوں, آپ 1290 سال کا انالیسس کر کے دیکھ لیں. میں ٹائم میگزین والوں کو بھی ملا ہوں, میں نیشنل جیوگرافک والوں کو 2008 میں نیو یارک سے ایرن آیا تھا جو ان کا ریپرزینٹیٹو تھا, میں اس کو پورا دربار وزٹ کرایا, میں اس کو لے کر گیا, اس نے ریسرچ کی اور جا کر وہاں پر آن ایئر کی, اور اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں پر جتنے میں نے دربار کے احاطے میں وزٹ کیا, کہیں بھی پانی کھودو تو کھارا پانی ہے, لیکن 1290 سال سے سرکار امامزادہ کا سچا میٹھا پانی دربار سے جاری ہے. یہ اللہ کے وہ معجزات ہیں جو اپنے پیارے نبی کی اولاد سے جاری کر کے وہ اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع لوگوں کو عطا فرماتا ہے. میں آپ کے اس فورم سے پھر میسج دوں گا, وہ لوگ جو آپ کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جو آپ کو نگیٹ کرتے ہیں, وہ اس دفعہ پھر غور کریں. نہ کسی کو خدا بننے کی ضرورت ہے, مخلوق ہی کافی ہے. اگر یہ سٹارم ڈرفٹ کر جاتا ہے, جس کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں آ چکا ہے یا آ رہا ہے, اور لوگ خالی کر رہے ہیں, اور چند کلومیٹر 470 کلومیٹر کہہ رہے ہیں دور رہ گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 70 کلومیٹر بھی رہ جائے, اور اگر یہ اس دفعہ پھر ڈرفٹ ہو گیا تو پھر کون جیتا اور کون ہارا والی بات نہیں ہوگی. بات ماننی چاہیے. 1290 سال سے پھر ہماری بات حق ثابت نہیں ہو جائے گی. اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ جو بیپر جو ہے سننے میں آ رہا ہے اس مرتبہ زیادہ خطرناک سائیکلون ثابت ہو رہا ہے, تو آپ ماشاءاللہ چیزوں پہ ریسرچ بھی رکھتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی یہ کوئی نقصان پہنچائے گا, کوئی اثرات چھوڑ کے جائے گا بارش کی صورت میں یا دیگر حوالوں سے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ پہلے تو میں نے آپ کو اس کی ایک جو میتھیکل اور ایک اسپرچل ویلیو تھی وہ میں نے ہدیہ کر دی. اب ایک لیجسلیشن یا دنیاوی سائنٹیفک ریزن کی طرف ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کیا ہے. ایک بنیادی سی سائنٹیفک لاجک ہے کہ ہم نے کلاس 7th 8th 9 میں کنڈنسیشن کا پروسیس پڑھا تھا کہ جب کسی چیز کو کنڈینس واٹر کو کیا جائے تو وہ آئس فارم کرتا ہے, اور اگر کسی چیز کو بوائل کیا جائے تو 100 ڈگری سیلسیس پہ وہ بوائل ہوتا ہے, جسے ایواپوریشن کا پروسیس کہتے ہیں. جب گرم ہوا سنک کرتی ہے, رائز کرتی گرم ہوا, اور کولڈ ایئر سنک کرتی ہے, تو وہ آپس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس پر ملتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ ان ایکسٹریم پوائنٹ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگر گرم ہوا زیادہ ہے تو وہ اس کو اوور پاور کر لیتی ہے, اور اگر ٹھنڈی جو ایئر ہے وہ زیادہ وزنی ہے تو وہ گرم کو اوور پاور کر لیتی ہے. لیکن اگر یہ دوسرے کو اوور پاور نہ کر سکیں اور آپس میں ریسل کر جائیں تو سٹارم کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب گرم ہوا ٹھنڈی ہواؤں سے مسلسل عربین سی میں کراس کر رہی ہوتی ہیں. آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں, آپ کو لوگوں سے سنا ہوگا پروپرائٹر سے کہ ویسٹ اوپن گھر چاہیے ہمیں, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ویسٹ سے ہوا آ رہی ہے. تو جو ویسٹ سے مین ہوا آتی ہے وہ نارتھ کی ہوا کو کاٹتی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کا پریشر جب بھی کم ہوتا ہے تو اس کے اثرات سمندر پر ہوتے ہیں. اب درمیان میں بیرنگ سی ہے, اور وہ جس جگہ پر وہ کراس کرتی ہے ونڈ,
اگر اس کا پریشر بہت زیادہ ہے اور ایکولی پریشر اگینسٹ اس کا اتنا ہی ایکول ہوگا تو وہی سٹارم بنے گا. باقی پش کرنے والی ہوا اسے پھر ڈرفٹ کرے گی, جسے ہم آئی آف دا سٹارم کہتے ہیں. اب وہ ڈرفٹ کرتی ہے. اب وہ ہوا جب کھینچ کر لے جا رہی ہے تو کبھی اس کا رخ ہندوستان کی طرف ہو جاتا ہے, یا وہ اگر کراچی کی طرف باؤنڈ ہے تو اس طرف آئے گی, اور اس کی ایک سپیڈ بڑھنے لگتی ہے. یہ سپیڈ کو ہم سپیڈ آف دا سٹارم کہتے ہیں. اس وقت اس کی جو سپیڈ, جتنے بھی جو میٹیریولوجسٹ ہیں جو کہ سائیکلون کی جو ایسٹیمیشن ہے وہ کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 141 مائلز پر آور کی سپیڈ ہے. سیریس سپیڈ ہوتی ہے بھائی صاحب یہ, اور جس سپیڈ سے وہ بتا رہے ہیں وہ پچھلے 6 دنوں سے یہی سپیڈ ہے. کسی سٹارم کی اتنی سپیڈ ہونا اور اس کی کنسسٹنسی ہونا, اور پھر اصل میٹر ہے ہمارا ڈسٹنس کا کم ہونا. اگر 470 میل رہ گیا ہے اور یہی سپیڈ رہتی ہے تو جب تک آپ طے نہیں کر سکتے جب تک 100 ناٹیکل مائلز رہ نہیں جاتے. اگر 100 ناٹیکل مائل رہ جاتے ہیں اور سپیڈ یہی رہتی ہے تو پھر تو وہ اپنے بینک کو ضرور کراس کرے گا, کیونکہ اگر وہ سپیڈ توڑتے بھی آئے گا, اگر وہ 40-50 کلومیٹر پہ بھی آ جاتا ہے تو وہ اپنے فینس لائن سے کراس کر کے باہر آتا ہے. وہ بڑا سائیکلون بے شک نہیں ہوگا لیکن وہ سیلاب کی طرح تباہ کاریاں ضرور کرتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات ہدیہ کر رہا ہوں کہ ہمیشہ تاریخ گواہ ہے, چاہے اس سے زیادہ سپیڈ ہوئی ہو وہ 100 کلومیٹر پہلے ہی ٹوٹ جاتی ہے اور الحمدللہ سمندر کراس کر کے نہیں آتا. ہاں یہ ضرور ہدیہ کر دوں, کراچی والوں کو احتیاط اس پوائنٹ آف ویو سے کرنی چاہیے کہ تھنڈر سٹارم جو بل بورڈز لگے ہوئے وہ, اور ہماری کے الیکٹرک کو دھیان کرنا ہوگا آپ کے فورم سے کہ وہ پلیز اس میجرز کے تحت اس دھیان کرے, کیونکہ ہر سال ایکسٹریم تھنڈر سٹارم میں سب سے زیادہ جانی نقصان الیکٹرک کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس سال سے پچھلے سال کے جو آپ انالیسس کریں گے آپ کو نظر آئے گا بچوں کے حادثات زیادہ ہوئے ہیں. تو ہمارے بچوں کی سیفٹی کی ذمہ داری بھی کہ الیکٹرک پر عائد ہوتی ہے, اور ان تمام اداروں پر عائد ہوتی ہے کہ اس سیفٹی کو توکل ضرور کریں. سرکار کی حدیث ہے اپنا اونٹ پہلے باندھو پھر اللہ سے دعا مانگو. تو میرا گزارش ہے اداروں سے کہ پلیز اونٹ باندھنے دیں, اور جو باندھ رہے ہیں ان کو بندھا رہنے دیں. حضرت آپ سے آخری سوال کروں گا, آپ کا زیادہ ٹائم بھی لوں گا, کہ وہ مجھے بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ یہ اپنا اثر دکھائے گا, جی اس اثر سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے گرد و نواح کو بچانے کے لیے دین اسلام نے ہمیں کون سی ایسی دعا سکھائی ہے کہ وہ دعا ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے اور اللہ سے ہمیں خیر مانگنی چاہیے؟ دیکھیے نقصان پہنچانے کا جو فیکٹر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ وڈرا کر جائے گا, لیکن تھنڈر سٹارم بہت سیریس آ سکتا ہے, بارشیں آ سکتی ہیں. اگر سائیکلون نہیں بھی آیا, کراچی نے جب بھی 10 ملی میٹر سے زیادہ بارش فیس کی ہے تو کراچی میں ایک نیا طوفان کریٹ ہو گیا. 2 سال پہلے دیکھا تھا یہ جو برا حال ہوا تھا آپ سب گوائیں, آج تک ہم اسی نقصان سے ریکور نہیں کر سکے. تو کراچی والوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ سائیکلون وڈرا کر ہی جائے, اپنے آپ کی میجر ضرور لیں. جس طرح کراچی شہر میں اس وقت بڑے پیمانے پہ کھدائی ہوئی ہیں, ہمیں مصطفیٰ کمال کا دور یاد آ رہا ہے, اس دور میں بہت شدید کھدائی ہوئی تھی, اور اس دور میں اس حکومت کے دور میں کھدائی ہوئی ہے. تو اب حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو جلد از جلد بند کر دیا جائے اور دوبارہ سے ایسکیویٹ کیا جائے, اپنے تعمیراتی کام جتنے بھی ہو رہے ہیں اس کو ریزیوم کر سکے, تاکہ لوگوں کے لیے گڑھے میں گرنے کے, نالے میں گرنے کے خدشات ختم ہو سکیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا دعا کر سکتے ہیں, دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. پھر احادیث مبارکہ میں ہے جب یہی سوال سرکار سے کیا گیا کہ ہم کیا دعا مانگے, تو سرکار نے فرمایا ایک مومن کا یہ شیوا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہے, حالت دعا کرتا رہے, اور حالت دعا میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے. سرکار اس دنیا میں رونق افروز ہوئے, دعا فرمایا, اور جب آپ اس دنیا سے وصال فرما رہے تھے دعائی فرما رہے تھے, اور وہ دعا یہ تھی اللہم اغفر لی اللہم رفیق الاعلی, اے اللہ میں نے تجھ سے بہتر کوئی رفیق نہیں پایا. جب ہمارے نبی رفاقت کی یہ دعا وصال کے وقت پڑھ رہے ہیں تو ایک مومن کے لیے, ایک ایمان والے کے لیے, اہل ایمان کے لیے میسج ہے ہر حالت میں دعا پڑھے, چاہے وہ نزا ہی کیوں نہ ہو. مولا علی کی حدیث ہدیہ کروں گا. حضرت علی نے فرمایا مولا کائنات نے کہ اگر سمندر میں ڈوب رہے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی نیت باندھ لو. وہ فرض جو نماز ہے مولا نے ڈوبتے وقت بھی فرمایا کہ نیت باندھ لو, تو اللہ پاک کو اپنا سجدہ کتنا مقبول ہوگا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوافل, حاجت روا, استغفار, توبہ کے پڑھے جائیں, اور مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, گھروں پر اس کا اہتمام کیا جائے. لوگ اجتماعی طور پر, فیملی کے طور پر, آپ کو ضروری نہیں مسجد میں جا کر پڑھیں, آپ 6 افراد ہیں گھر کی اجتماعی استغفار توبہ پڑھیں. دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں وارننگز میں جن چیزوں کو ٹول بنایا ہے, سائیکلون از ون آف دیم. اور ایک اور ہدیہ میں آپ کو دعا کر دوں, اللہم انی اسألک سبیا نافعا, علما نافعا,
رزقن طیبن عملا متقبلا. یہ وہ دعا ہے جو سرکار نے سٹارم سے اور حادثات سے پناہ مانگنے کے لیے فرمائی ہے. اور اللہم انی اعوذ بک من الشر ما فیہ، یہ سرکار دعا ہر مصیبت کے لیے عطا فرمایا کرتے تھے کہ اے مالک میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس مصیبت کے شر سے. تو آپ یہ جس قدر زیادہ دعا کریں بہتر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ تو سرکار کی ایک اور دعا ہے کہ سماوات اور سمیع العلیم آپ اگر اس کو کہہ دیں گے تو اللہ پاک کا جو جلال ہے وہ تھم جاتا ہے. سٹارم، تھنڈر سٹارم، زلزلے اللہ کا جلال ہے، اور اللہ کا ذکر اور سرکار پر درود اس کو تھام لیتا ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے لیے وقت نکالا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین، یہ سارا معاملہ عقیدت کا ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تقریباً 1300 سال ہو گئے ہیں کراچی میں بڑے بڑے سائیکلون آتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سنتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں ایم ایم نیوز کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر. ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.